बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 8। चौधरी शाहनवाज हालांकि ओबाश फितरत इंसान थे, बड़ी रंगरलियां मनाते रहे थे, लेकिन अर्शिया ने उनके दिल में इस तरह घर कर लिया था कि वो खुद को उससे दूर न रख सके और भारी रकम अदा करके उसे उस बाजार से ले आए थे और फिर पूरी इज्जत के साथ उससे निकाह करके उसे अपने घर में रखा था। अर्शिया की इस तरह गायब हो जाने से वो सख्त गमजदा हो गए थे और उसे तलाश करने के लिए उन्होंने जमीनों आसमान एक कर रखा था। हमीद खान और उसके आदमी एक तरफ अर्शिया को तलाश कर रहे थे तो दूसरी तरफ उस पुरअसरार फकीर को, जिस पर शुबे था कि अर्शिया की गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है, एक दिन बड़े गमजदा लहजे में उन्होंने हमीद खान से कहा, हमीद खान, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ सरकार, यार उसे मिलना ही चाहिए। मेरी इतनी बड़ी जायदाद और दौलत का वारिस मुझे मिलने वाला था, मैं उससे भी महरूम हो गया। सरकार, एक बात दिमाग में आई है, बोलते हुए डरता हूँ मगर आपकी नमक हरामी में कह रहा हूँ। हाँ बोल। मेरी माने तो एक बार उस बाजार में जरूर देख लें, उस औरत की साजिश भी हो सकती है जिसके पास या बेगम साहिबा को लाए थे। ये औरतें बड़ी कमीनी होती हैं। फिर 10 मसले अफराद दिन की रोशनी में बाला खाने पहुंचे। हमीद खान और चौधरी शाहनवाज उनके साथ थे। बाईजी उन्हें देखकर खास बाख्ता हो गई। अर्शिया कहाँ है? चौधरी शाहनवाज ने गुस्से से कहा। हाय मेरे मौला, उसे तो आप ले गए थे चौधरी साहिब, बाईजी ने खोल कर कहा, और उसके बाद तुमने चालाकी से उसे मेरी हवेली से अगवा कराया। मेरे मौला, जितनी बड़ी कसम चाहे मुझसे ले लीजिए आप, हमने उसकी कीमत ले ली थी आपसे। अगर आप कुछ भी ना देते तो भी हम आपका क्या बिगाड़ सकते थे। ऐसी कोई हरकत हम नहीं कर सकते चौधरी साहिब। दूसरी बच्चियां भी हमारे घर में हैं, हम भी इज्जतदार हैं, ऐसी हरकतें हम नहीं करते। अगर आपको हमारे ऊपर ऐसा कोई शुबा है तो जैसे चाहो तहकीकात कर लो। मुजरिम निकल आए तो गोलियों से उड़ा देना, उफ तक नहीं करेंगे। हमें इतनी हिम्मत नहीं कि आप जैसे बड़े लोगों से पंगा ले। भाईजी ज़ारो की तार रोने लगी। चौधरी शाहनवाज भरपूर जायजा ले रहे थे भाईजी से, और भी बहुत सी बातें हुई और ये अंदाजा हो गया कि भाईजी ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाचे चौधरी साहिब वहां से चले आए, लेकिन दिल को किसी तौर पर करार नहीं था। बार बार ये ख्याल दिल में आ रहा था कि हो सकता है कि इस सिलसिले में शाहीना बेगम का हाथ हो, ऐसा हो सकता है, इसके बारे में उससे पूछा जाए। हमीद खान को हिदायत थी कि उस फकीर की तलाश बराबर जारी रखी जाए जिस पर शुबा था, और फिर खुद उन्होंने फैसला किया कि जैसे भी पन पड़े शाहीना बेगम की जुबान खुलवाई जाए। जब से अर्शिया बेगम लक्कड़ मोड़ हवेली आई थी, चौधरी साहिब का शाहीना बेगम के पास जाना कम ही होता गया था, लेकिन बिल्कुल राब्ता नहीं खत्म किया गया था। कभी कभी चक्कर लगा लेते और शाहीना बेगम की शिकायतों के पटारे खुल जाते। चौधरी साहिब ने चालाकी से शाहीना बेगम की सूरत हाल मालूम करने का फैसला किया और उसके बाद हमीद खान को हिमायत देकर बड़ी हवेली चल पड़े। चौधरी खान अपने काम में मसरूफ हुआ। जब चौधरी शाहनवाज बड़ी हवेली में दाखिल हुए तो शाहीना बेगम को फौरन ही उनके आने की इत्तला मिली और थोड़ी देर के बाद वो चौधरी के इस्तकबाल के लिए निकल आई। चौधरी की गहरी निगाहें शाहीना बेगम के चेहरे का जायजा ले रही थी और एक लम्हे में उन्हें एहसास हुआ कि शाहीना बेगम के अंदाज में वो जलापा नहीं था जो हुआ करता था, बल्कि उस वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये नई बात थी, खास तौर से जब से अर्शिया बेगम आई थी। उसके बाद से चौधरी साहिब अगर कभी घर आते भी तो शाहीना बेगम के चेहरे को झुलसा हुआ ही पाते। ये मुस्कुराहट चौधरी साहिब के शुबे में डाल रही थी, लेकिन मसलहत से काम लेना मुनासिब समझा। अपने महसूस अंदाज में वो अंदर आए। बहुत दिनों के बाद न्यास हासिल हुए। शाहीना ने चौधरी के सामने बैठे हुए कहा, हाँ शाहीना बेगम, आपकी कोशिश से कायल हो गए। खास तौर से जानकर मुसरत हुई कि आप भी हमारी तरह जहानत के साथ साजिशें कर लेती हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए शाहीना बेगम के चेहरे पर एक तारीख लहर आई और फिर उन्होंने खुद पे काबू पाया और मुस्कुराकर बोली, हाय इतने दिन के बाद आए मगर इल्जाम लगाते हुए। खैर हमें ये भी कबूल है, कम से कम दर्शन तो हो जाते हैं। कौन सी साजिश के बारे में फरमा रहे हैं आप चौधरी साहिब? चोरो शाहीना बेगम, भला हकीकतें कब तक छुपती हैं? आप खुद भी जानती हैं और फिर हम खोज भी कर रहे हैं, पता चल ही जाएगा। ये कोई नया मजाक है या आप संजीदगी से ये बात कर रहे हैं? शाहीना बेगम ने अब अपने आप को पूरी तरह संभाला।
دل میں خوف ضرور تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بھانڈا پھوٹ نہ گیا ہو، لیکن مدافعت کر رہی تھی۔ چودھری صاحب کسی سوچ میں ڈوب گئے اور شاہینہ بیگم خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ پھر چودھری صاحب نے کہا، خیر چھوڑیے، اب بتائیے کیسی گزر رہی ہے؟ شاہینہ بیگم نے چہرے پر افسردگی پیدا کرتے ہوئے کہا، آپ کے بغیر جیسی گزر سکتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ یقیناً آپ کو سن کر خوشی ہوئی ہوگی کہ عرشیہ بیگم لکڑمور حویلی سے غائب ہیں۔ ہاں، خبریں تو پہنچ ہی جاتی ہیں اڑتی ہوئی، لیکن آپ کیا سمجھتے تھے چودھری صاحب، جہاں سے آپ انہیں لائے تھے وہاں سے آنے والے ذرا مشکل ہی سے تشریف گھرانوں میں رکھتے ہیں۔ ایک جملہ مت کہنا شاہینہ بیگم عرشیہ کے خلاف، میں اگر اپنی زبان کھولوں گا تو برا مان جائیں گی آپ۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جیسے شریف سادیوں سے بد جہاں بہتر تھی، اور جس نے اسے غائب کرایا اس کا پتہ چل جانے کے بعد اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ مجھ سے مقابلہ کرنا آسان بات نہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر شبہ ہے، مجھے تو ساری دنیا پر شبہ ہے، حقیقت پتہ چل جائے تب دیکھوں گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو میری یاد یہاں لے آئی، خوش ہوئی تھی اس بات کر کے آپ حویلی آئے، لیکن آپ یہ چرکے چلانے آئے تھے یہ بات نہیں جانتی تھی میں۔ خیر، آپ مالک ہیں حویلی کے، جو چاہیں سلوک کریں میرے ساتھ۔ شاہینہ بیگم عرشیہ کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کیا کہوں، میرے آگے تو اولاد بھی نہیں کہ اس کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکوں۔ آپ کی قسم کھاؤں گی تو آپ کہیں گے کہ میں تو ہوں ہی آپ کی دشمن۔ جھوٹی قسمیں کھانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، شاہینہ نے آزردگی سے کہا۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی چالاکی اور اتنے اعتماد سے کس طرح چودھری سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے دل میں چور تھا، لیکن اس وقت وہ اس طرح بن گئی جیسے اسے واقعی اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ چودھری شاہنواز دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلے آئے۔ شاہینہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں انہیں روکنے کی کوشش بھی کی تو چودھری شاہنواز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، عرشیہ کا پتہ چل جائے شاہینہ بیگم، اس کے بعد آپ کے پاس ذرا تفصیل سے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حویلی سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد لکڑمور حویلی چل پڑے۔ وہ اس ملاقات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہے تھے۔ شاہینہ ہمیشہ ان سے جلی کٹی باتیں کرتی تھی، وہ جب بھی سامنے آتے مسکرا کر بات نہ کرتی، لیکن آج اس نے شگفتگی سے ان کا استقبال کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اسے عرشیہ کی گمشدگی کا پتہ چل گیا ہو، اور پھر اس وقت جب انہوں نے اسے باتیں کی تو ایک لمحے کے لیے وہ آزردہ ہوئی۔ بہرحال کوئی خاص ثبوت نہیں مل سکا، بس ایک خیال تھا کہ کہیں شاہینہ بیگم نے جلاپے میں کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو عرشیہ کی گمشدگی کا سبب بنا ہو۔ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس مزید معلومات حاصل کرنے کا، لیکن کوششیں جاری رکھنا چاہتے تھے، اور اب ان کے دل میں یہ خیال بھی جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان کی جائیداد کا وارث بیٹا یا بیٹی عرشیہ کے ہاں جنم لینے والا تھا۔ عرشیہ اگر زندہ ہے تو اس کی تلاش میں ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے حویلی میں پہنچے تھے۔ حمید خان کی طرف سے بھی کوئی امید افزا خبر نہ مل رہی تھی، البتہ اس نے ایک اور مشورہ دیا، چودھری صاحب اگر ہم اخبار میں بیگم صاحبہ کی تصویر چھپوا دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں تفصیل بتائے گا اسے 1 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے، تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا؟ میں نے سوچا تھا حمید خان، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن بس یہ سوچ کر خاموش ہوا کہ میرے جانے والے خلقوں میں میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ لوگوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے چودھری شاہنواز کی بیوی بھاگ گئی، اور بھی کیچل اچھالی جا سکتی ہے عرشیہ کے کردار پر، کیونکہ بہرحال اسے کچھ لوگ تو چہرے سے پہچانتے ہی ہوں گے۔ بس خیال یہ میرے دل میں آیا تھا کہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے۔ حمید خان یہ بھی کر لیں گے، پہلے ذرا تھوڑی سی کوشش اور کر لی جائے، میں سوچ رہا ہوں تم بھی سوچو، پھر کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔ چودھری شاہنواز نے زندگی بڑے لاابالی انداز میں گزاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں عرشیہ اس قدر متاثر کر گئی کہ اس کی گمشدگی کے بعد انہوں نے تمام مشغلے ترک کر دیے اور صرف اسے تلاش کر رہے تھے۔ حمید خان بھی ان کے ساتھ تھا، دن رات انہی سوچوں میں گم رہتے کہ آخر عرشیہ کہاں چلی گئی، کسی سازش کا شکار ہوئی یا پھر اس نے خود یہ حویلی چھوڑی۔ اس وقت بھی شاہینہ بیگم کے پاس سے واپس آ کر وہ بہت الجھے ہوئے تھے۔ انہیں شاہینہ بیگم پر کافی شبہ تھا، لیکن صرف شبے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ حمید خان کو اس وقت ایک اچھا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اس میں جو قباحت تھی وہ انہوں نے حمید خان کو بتا دی تھی۔ تمام تر بڑائیوں کے باوجود ایک ان کی عزت آبرو تھی۔ اس اشتہار کے بعد ان کی سبکی ہوگی، لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ۔ ایک کام تو فوراً کر لو حمید خان، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی سرکار، حکم، حمید خان تیزی سے بولا۔ دیکھو، ہمیں کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شاہینہ میری بیوی ہے، ایک اچھی گھر کی بیٹی ہے، لیکن عورت کی عقل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کب نادانی کر بیٹھے، اور تم جانتے ہو کہ عورت کے لیے سوکن ناگن سے بدتر ہوتی ہے۔ وہ ناگن سے پہلے سوکن کو مارنا زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ تم ایسے کرو کہ نہایت ہوشیاری سے کچھ لوگوں کو شاہینہ بیگم کی نگرانی پہ لگاؤ
اور یہ معلوم کرو کہ شاہینہ بیگم سے پچھلے دنوں کون کون ملنے آیا، وہ کہاں گئی، کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ دل و جان سے سرکار، بڑی حویلی میں میرا بھانجا شبان اور اس کے بیوی بچے رہا کرتے ہیں، بلکہ رضیہ تو بڑی بیگم کے ساتھ ہوتی ہے، میں ان لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، مگر ہوشیاری سے۔ دیکھو شاہینہ ایک چالاک عورت ہے، اگر واقعی جلاپے میں اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس نے اپنی حفاظت کا بھی ضرور بندوبست کیا ہوگا، بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں سرکار، حمید خان نے کہا۔ بچی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی میں رہنے والے مختلف خیالات کے لوگ تھے، کچھ اس چکر میں تھے کہ کسی طرح ایک دولت مند رشتہ دار سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ بات صرف ماموں نذیر حسین اور رقیہ بیگم تک محدود نہ تھی، بلکہ اور بھی کئی ان جیسے چھپے رستم تھے جو مسلسل دماغ دوڑا رہے تھے۔ بچے کے آنے سے بڑا دھماکہ ہوا۔ انہوں نے ذکیہ بیگم کو کار سے اترتے دیکھا اور کسی بچے کو سینے سے لگائے دیکھ کر ان کا سانس رک گیا۔ ذکیہ بیگم بڑی خوش تھی اور بڑے پیار سے بچے کو سینے لگائے اندر داخل ہوئی۔ نادیہ خانہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اپنے شوہر کو آواز دی، ارے شکیل کے ابا، ذرا جلدی ادھر آنا۔ ارے کیا اونگ رہے ہو، پلنگ پر بیٹھے اٹھ بھی جاؤ۔ پلنگ پر بیٹھے بزرگ بدحاسی سے اٹھے اور گھبراہٹ میں آگے بڑھے تو اوندے منہ زمین پر آ گئے، خاصی چوٹ لگی۔ نادیہ خانہ نے سر پر 2 خطر مارے اور بولی، اے اللہ کی نیکی، اس لیے کہتی ہوں کہ ہر وقت بیٹھے مت رہا کرو، خون رک جاتا ہے رگوں میں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، کچھ چلا پھرا کرو۔ اب اٹھ جانا آرام سے، کہیں جلدی میں پیر مت تروا بیٹھنا۔ کیا طوفان آ گیا ہے جو شور مچا رہی ہو؟ ٹانگیں ٹروا دی ہیں، اب منہ بھی تروا دو، رحمت صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، اللہ کرے غلط ہو، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ ایک بار منہ سے باہر آ جائے تو میرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی بولتی ہو ایسا ہی الٹا سیدھا بولتی ہو۔ ٹانگیں تروا دو میری، کیا دیکھ لیا تمہاری آنکھوں نے؟ اتنی عمر ہو گئی مگر کچھ نہ کچھ دیکھتی ہی رہتی ہیں۔ بصارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور کلیجہ ہر لمحے منہ تک آ جاتا ہے۔ کم وقت کبھی منہ سے باہر نکلے پڑے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ کوس لو مجھے، خوب کوس لو، اب اس عمر میں کوسنوں کے سوا تمہارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ ارے اللہ نہ کرے اگر جو کچھ میں نے دیکھا وہ ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جاؤ اپنے منصوبوں کے ساتھ۔ رحمت علی واپس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولے اور اپنے گھٹنے دبانے لگے۔ نادیہ خالہ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچ گئی۔ بہرحال شوہر تھے، زندگی بھر کی رفاقت تھی، ہو سکتا ہے زیادہ ہی چوٹ لگی ہو۔ وہ ان کے پیروں کے نزدیک بیٹھ کر گھٹنے دبانے لگے۔ رحمت علی بھی نرم ہو گئے، پھر بولے، کلیجہ اگر واپس اپنی جگہ چلا گیا ہو تو فرمائیے کیا غضب ہو گیا؟ رحمت علی، بس کیا کہوں، زندگی میں کوئی حسرت کبھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس وقت کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اڑا لو مذاق رحمت علی، کہوں گے تو برا مانو گے، زندگی میں کچھ کر کے نہ دیا سوائے میرا مذاق اڑانے کے۔ بیٹا بھی تمہارے راستے پر چل پڑا، نکما کہیں کا، 4 دن کام کرتا ہے تو 2 دن آرام۔ میں تو جولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دوں گی محمود علی کو کہ انہوں نے ہمارے اس بڑھاپے کو سہارا دیا، ورنہ کیا ہوتا ہمارے پاس۔ ابھی تک منہ سے نہیں پھوٹا کہ مصیبت کیا آئی تھی آپ پر۔ ابھی وہ دونوں گاڑی سے اترے ہیں اور ذکیہ بیگم سینے سے کسی بچی کو لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، مجھے تو یہ دھڑکا لگ رہا ہے کہیں کسی سے گود نہ لے لیا ہو۔ ہاسپٹل میں یتیم خانوں میں لاوارث بچے آسانی سے مل جاتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی بچہ گود لے لیا تو بس پھر ہم کیا کریں گے سوائے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے۔ بات تو تشویش کی ہے، ذرا سوچنا پڑے گا اس موضوع پر۔ رحمت علی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، منصوبے تو ہر شخص کی کچھ نہ کچھ بنا رہا تھا، لوگ مختلف طریقوں سے سوچ رہے تھے کہ کس طرح محمود علی کی زیادہ سے زیادہ دولت ہڑپ کر لی جائے۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کی تھی تو ماموں نذیر حسین اور ان کی بیگم رقیہ اس چکر میں تھے کہ کس طرح ان کی بیٹی صوفیہ کی اس سے نکاح ہو جائے، پھر ان کی بیٹی کو اپنائے وہ تو ساری دولت ان کے قبضے میں آ جائے اور یہ حویلی کے بادشاہ کہلائیں۔ دوسرا کھیل رحمت علی اور ان کی بیگم نادیہ کھیل رہی تھی۔ محمود علی بے اولاد تھے اور یہ بات تقریباً سبھی نے جان لی تھی کہ اپنی بے اولادی سے وہ خوش نہیں ہیں بلکہ افسردگی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک بار ذکیہ بیگم سے نادیہ بیگم کی بات ہوئی، نادیہ بیگم نے بات کر کے یہ اندیا تو لے لیا کہ یہ لوگ اولاد نہ ہونے سے افسردہ ہیں۔ اب آقی کی کہانی مکمل کرنا تھی۔ ان کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، زیادہ عرصہ باقی نہیں تھا۔ انہوں نے انتہائی میں بات کی، شکیل اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی کرے گا یا نہیں؟ اماں کرتا تو ہوں، کیا کرتا ہے یہ بتا؟ کل باپ بڑھنے والا ہے، کچھ جمع کیا ہے تُو نے؟ اماں اکیلا تو ہوں نہیں، ماں باپ زندہ سلامت ہے میرے اللہ کے کرم سے، اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اولاد بچی ہی رہتی ہے۔ میں تو سچی بات ہے اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہوں اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں میرے لیے سوچنے والے موجود ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک مشورہ دے رہی ہوں تجھے، جو کہہ رہی ہوں اس پر کان دھر کر سنیو۔
جی اماں بولیں، شکیل نے کہا۔ بیٹا اولاد ہونے والی ہے تیرے ہاں، اللہ رکھے پہلی اولاد ہے، اللہ اور بچے دے گا، مگر اگر تو میری مانے تو بہو کو ایک بات پر تیار کر لے۔ جی اماں۔ یہ اپنی پہلی اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ذکیہ بیگم کی گود میں ڈال دے، ان سے کہے کہ یہ بچہ آپ کا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہ ہوگی۔ شکیل، ہم سب مل کر زور لگائیں گے، انہوں نے قبول کر لیا تو سمجھ لے کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ارے بچہ کہاں جائے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گا، مگر ہماری جو قدر و منزلت ہو جائے گی تو سمجھ لے کہ کیا ہوگا۔ اور پھر شکیل، محمود علی کی ساری دولت اسی بچے کے نام تو ہوگی، ان کے ہاں تو اولاد نہیں ہونے، کیا سمجھا؟ میری بات مان لے، بہو کو سمجھا لے۔ ابھی ہم یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے، لیکن جب تیرے ہاں اولاد ہوگی اسے لے جا کر جائیو ذکیہ بیگم کے پاس اور کہنا کہ جی یہ بچہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ شکیل گہری سوچوں میں ڈوب گیا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور بولا، اماں خدا کی قسم غضب کی سوچی ہے، اب ذرا جلدی سے ایک بات پر نگاہ ڈالو، وہ یہ کہ کہیں اور سے یہ پیشکش نہ ہو جائے۔ بیٹا زندگی بھر اسی طرح جیتی رہی ہوں، ہر طرف نگاہ ہوتی ہے میری، ایسی کوئی بات نہیں۔ ارے ہم وہ چکر چلائیں گے کہ ذکیہ بیگم ہمارے چکر میں آئیں ہی آئیں، اس کی فکر تم کبھی مت کرو اماں کہ بہو مانے گی یا نہیں، وہ میری بیوی ہے، میرا شوہر نہیں، میں دیکھ لوں گا سمینہ کو، بس تم اس کی فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے۔ یہ ساری اسکیم ماں بیٹے کے درمیان طے ہوئی اور پھر شکیل نے نادیہ بیگم کو خوشخبری سنائی، میں نے تیار کر لیا ہے سمینہ کو، جیتا رہے میرے لال، چل زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھایا، لیکن شکیل زندگی میں جو کچھ کر کے دکھا سکتا تھا اس کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ محمود علی نے اور ذکیہ بیگم نے ایک بچی کو گود لیا۔ ناگیہ بیگم اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ کری اور رحمت علی ان کے نزدیک کرسی ڈال کر بیٹھ گئے۔ دیکھو کلیجہ اندر رکھنا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ اسے باہر نکال لو، تمہارا تو رنگ پیلا پڑا ہے، تمہاری یہ کیفیت میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ کیا ہو گیا رحمت علی؟ ارے میرا تو دل اسی وقت دھڑکا تھا جب میں نے ذکیہ بیگم کو بچے کے ساتھ کار سے اترتے دیکھا۔ رحمت علی، ہمارے تو سارے خواب ادھورے رہ گئے، اور سوچیں گے کچھ، زندگی آخر ہوتی کس لیے ہے؟ صرف اسی لیے نہ کہ انسان کوشش کرتا رہے۔ رحمت علی بیوی کو دلاسے دے رہا تھا۔ ہاں سوچیں گے، اب سوچنے کے لیے کیا کچھ رہ گیا ہے؟ ہائے میرا دل کیسے تلملا رہا ہے۔ محمود علی کے دل میں کسی بچے کو گود لینے کی خواہش موجود تھی، کاش ہماری سمینہ کے پہلے اولاد ہو جاتی۔ شکیل نے اماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اماں بلا وجہ فکر مند ہو رہی ہو، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، بچی اغوا ہو سکتی ہے، مر سکتی ہے، جب کچھ کرنے کی بات ہے تو اتنا نکما بھی نہیں ہوں۔ شاباش بیٹے شاباش، اگر اتنا ہی آگے بڑھنا ہے تو پھر بیچارے محمود علی کو کیوں تاک رہے ہو؟ ماں بیٹے مل کر ڈاکہ زنی کرو، کرائے کے قاتل بن جاؤ، یہی کچھ تو تم کر سکتے ہو۔ خبردار اب ہوش میں آ جاؤ، بس بہت ہو گیا، کوئی ایسی ویسی بات کی کسی نے تو پولیس کو سب سے پہلے اطلاع میں ہی دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ شاید کچھ دیر کے لیے رحمت علی کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ شکیل کان دبا کر کمرے سے نکلا، نادیہ بیگم ٹکر ٹکر شوہر کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ ادریس علی اللہ والے ضرور تھے، لیکن دنیا داری بھی انہوں نے خاد سے نہ چھوڑی تھی۔ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا اسے اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے تھے۔ جو تھوڑی بہت معلومات تھی ان کے تحت وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے۔ کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہ کیا۔ اس وقت وہ اپنی پسندیدہ جگہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ عالیجہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے سلام کیا، جواب میں ادریس علی نے وعلیکم السلام کہا اور بولے، کہو عالیجہ کیسے آنا ہوا، خیریت کی خبر سناؤ۔ اللہ کا کرم ہے بابا صاحب، سب ٹھیک جا رہا ہے، سوچا آپ کو اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاؤں۔ ہاں سناؤ۔ بابا صاحب، عرشیہ بیگم ڈاکٹر خارث کے ہاں رو رہی ہے۔ عرشیہ بیگم کو گورکن گلاب خان کے بیٹے شہباز خان نے ان کے پاس پہنچایا۔ عرشیہ بیگم کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ یہ وہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ عرشیہ کون ہے۔ عرشیہ اب بہتر حالت میں ہے اور ڈاکٹر خارث نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں ہدایت لینا چاہتا ہوں کہ کیا اسے اسی جگہ رہنے دیا جائے یا پھر اسے شاہنواز تک پہنچایا جائے۔ شاہنواز کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میں ہر طرف نگاہ رکھتا ہوں، آپ نے کام میرے سپرد کیا ہے تو میں اسی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ چودھری صاحب کو اپنی بیگم پر شبہ ہے، انہوں نے اس بارے میں کچھ لوگوں کو تحقیقات پر مامور کیا۔ یہ تحقیقات بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں اگر آپ کا حکم ہو۔ ارے نہیں عالیجہ، ایسا نہ کرنا، انسان کو اگر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ بات ناقابل معافی ہے۔ ہاں اگر شاہینہ بیگم کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں تو پھر مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شاہینہ بیگم حویلی سے نکالی جائے یا چودھری شاہنواز انہیں طلاق دے دیں۔ چودھری شاہنواز اگر خود کچھ علم حاصل کر لیں، اس کے بعد شاہینہ بیگم سے نپٹے تو اس میں ہماری مداخلت بیجا ہوگی۔ ہم عرشیہ کو ان تک پہنچانا پسند نہیں کریں گے جب تک کہ اس کھیل کا منطقی انجام نہ ہو۔ تم خاموشی سے بس دیکھتے رہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو حکم بابا صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جیسا فرمائیں۔
اچھا چلو اب بتاؤ ہماری اس دلربا کا کیا حال ہے جس کے لیے اس چھوٹی سی دنیا میں ہنگامہ آرائش شروع ہوئی۔ دلچسپ صورتحال ہے، وہ ایک بٹیار خانے تک پہنچی تھی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ بٹیار خانہ ایک ہوٹل بن چکا ہے اور خیر محمد کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے علم ہوا ہے کہ راج کندل نے اپنے سفلی علم کی مدد سے وہ جگہ معلوم کی جہاں وہ بچی پرورش پا رہی تھی، چنانچہ اسے وہاں ہٹانا ضروری تھا۔ بس کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خیر محمد بچی کو لے کر یتیم خانے گیا جہاں اسے ایک امیر آدمی نے گود لیا اور وہ اب اس امیر آدمی کی حویلی پہنچ گئی جو نیک دل اور نیک فطرت ہے۔ وہ وہاں محفوظ ہے اور میں اس کے پاس موجود رہتا ہوں۔ خوب، واقعی تمہارا مشغلہ تو بہت ہی دلچسپ ہے بابا صاحب، بس ایک دکھ ہے دل میں۔ کیا علیجا؟ آپ نے مجھے خدمت کا کوئی موقع نہیں دیا اور اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ آپ کے بچے میرے لیے بہن بھائیوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ علیجا، تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا تم انہیں وہ دے سکتے ہو جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا؟ بس مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی کام کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ علیجا کی آواز ابھری۔ تو بس ان کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ان کے پاس رہنے دو، زیادہ کی کوشش کے حکم سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے متعین فرمایا بس اسی کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ علیجا خاموش ہو گیا تو بابا صاحب نے کہا، افسردہ نہ ہونا ہماری باتوں سے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اس کے احسان مند بھی ہیں۔ مجھے شرمندہ نہ کریے اور کوئی حکم میرے لیے، بس میاں جاری رکھو اور اگر کوئی خاص خبر ہو تو ہمیں ضرور بتاؤ، بابا تریس نے کہا، اور پھر انہیں اس خاموشی کا احساس ہوا جو علیجا کے چلے جانے سے پیدا ہوئی تھی اور وہ مسکرا کر وظیفے میں مصروف ہو گئے۔ شاہینہ کے اندر ایک بے کلی اور بے چینی اس وقت سے پیدا ہو گئی تھی جب پہلی بار راج کندل اسے ملا تھا۔ راج کندل نے اسے جو باتیں کی تھی اور جو عمل اس نے کیے تھے، شاہینہ کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا مسئلہ تو وہی تھا کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ارشیا بے شک گھر سے غائب ہو گئی تھی لیکن چودھری شانواز کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے شاہینہ سے جو گفتگو کی وہ بڑی ہی تلخ اور تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے اس پر ارشیا کو گم کرنے کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ کام تو واقعی ہو گیا تھا، رفیق کی کوششیں اور راج کندل کی ملاقات سے فائدہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ بے کلی اور بے چینی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہے، اور پھر راتوں کی نیندیں بے سکون ہو گئی تھی۔ اسے عموماً ایک خواب نظر آتا تھا، انتہائی بھیانک، جس میں وہ دیکھتی تھی کہ اس کی ناک، کان اور منہ سے انتہائی گھناؤنے کیڑے نکل رہے ہیں اور وہ دہشت سے سمٹ جاتی ہے، یا پھر وہ دیکھتی تھی کہ وہ ایک کالی چادر اوڑھے کسی ویران جگہ چلی جا رہی ہے، وہاں ایک کھنڈل ہے، کوئی بہت ہی قدیم اور پرانی عمارت، اس عمارت میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پتھر ایک صاف ستھری جگہ پر ہے اور وہ اس پتھر کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اکثر اسے اپنے کانوں میں ایک مدم مدم بنبناہٹ سی سنائی دیتی ہے جس میں کوئی پراسرار آواز اسے کھنڈر میں آنے کے لیے مسلسل کہتی ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں اس کے وجود سے چمٹ گئی تھی جنہوں نے اس کے اندر ایک بےقلی کا احساس جگا دیا تھا، اور یہ بےقلی اس وقت سے پیدا ہوئی تھی جب سے راج کندل پہلی بار اس کے پاس آیا تھا۔ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور اب شاہینہ ایک عجیب سے پچھتاوے کا شکار تھی۔ کبھی اسے ایسے لگتا کہ جیسے اس نے غلط سمت اختیار کی ہو، اس کا دل کبھی کبھی اندر سے کہتا کہ جو کچھ اس نے کیا ٹھیک نہیں کیا۔ ارشیا بے شک منظر عام سے ہٹ گئی تھی، اس کی اولاد بھی سامنے نہ آئی تھی، گویا کچھ وقت کے لیے وہ خدشہ تو ٹل گیا جو شاہینہ کے دل میں تھا، لیکن چودھری شانواز کے پاس کیا نہیں تھا، بلکہ اب جو شبہ چودھری کے دل میں جاگا تھا وہ بھی شاہینہ کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ اگر چودھری کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاہینہ کو مستقبل کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر کٹ کے آثار تھے، وہ اسی خواب میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ خواب نے اسے اتنا بےقل کیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس وقت اس کے خاص قابو میں نہ تھے، وہ باہر آئی اور پھر چور راستے سے حویلی سے بھی باہر نکل گئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں ایک طرف چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو انسانی وجود اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ان میں ایک شبان تھا اور دوسری اس کی بیوی رضیہ، جو چودھری کی طرف سے ملنے والے حکم کے مطابق کارروائی کر رہے تھے۔ شاہینہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے دونوں رات کی تاریکی میں بے خوف و خطر چل پڑے، لیکن انہیں بہت طویل سفر طے کرنا پڑا۔ رضیہ نے کئی بار ہمت ہاری، شابی یار یہ کہیں مروانہ دے ہمیں، آخر جا کہا رہی ہے، اب تو بستی بھی پیچھے رہ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو، کیا ہم کسی نئے علاقے میں آئے ہیں؟ میں جانتا ہوں ان جنگلوں میں آج تک کبھی درندہ نہیں پایا، چلتی رہو۔ لیکن جتنا لمبا سفر انہیں طے کرنا پڑا اس نے شبان کو تھکایا، اور اس کے بعد وہ بھیانک کھنڈر جس میں شاہینہ داخل ہوئی۔ میرا بازو پکڑو، نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تم نے اور کہا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھاؤ گے، شبان نے کہا۔
میٹرک پاس تھا، اچھی باتیں کر لیتا تھا، رضیہ کو اس کی باتیں بڑی پسند تھی۔ وہ خاموش ہوئی۔ کھنڈر کی اینٹیں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی اور ان کی آوازیں اس طرح تاریک سناٹے میں پھیل رہی تھی جیسے دیواریں کھسک رہی ہو۔ ان لوگوں نے بڑی احتیاط برتی کہ کہیں شاہینہ کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے، اور آخرکار شاہینہ کو انہوں نے پتھر کی ایک کالی سل کے پاس رکتے ہوئے دیکھا۔ شاہینہ گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھی، اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اس کے بعد سر کو اوپر نیچے جھٹکے لگے۔ رضیہ خوفزدہ انداز میں شبان کے بالکل قریب ہوئی۔ شبان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ڈرو نہیں۔ رضیہ سہمی ہوئی نگاہوں سے شاہینہ کو تک رہی تھی، جس کے سر کے لمبے لمبے بال چھتری کی طرح پھیلے اور وہ سر کو دونوں طرف جھٹک رہی تھی۔ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں مکھیوں جیسی بنبناہٹ ہو رہی تھی جو غالباً اس کے بالوں ہی سے وجود میں آ رہی تھی۔ اس کے حلق سے ہوں ہوں کی آوازیں نکلنے لگی اور شبان نے دھیرے سے کہا، کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ لیکن پھر جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے اوسان ہتا کر دیے۔ اچانک ہی پتھر کی کالی سل میں کچھ نقوش نمودار ہونے لگے، انتہائی مکروہ نقوش، موٹے موٹے ہونٹ، بدی ناک، گول آنکھیں، اور پھر ایک کڑک دار آواز ابھری، اس نے تجھے منجار میں چھوڑ دیا۔ اسے کیا کہ جب اس نے تیرے شریر میں ہماری اگن اتاری تو تجھے ہماری طرف لانے کے لیے دوسرے منتر بھی پڑھے، یا تجھے بتائے تجھے 7 راتوں کے یہ منتر ہمارے چرنوں میں آ کر پڑھنا ہوں گے، تب ہم تجھے وردان دیں گے، جا تجھے شانتی ملے گی۔ اور اس کے بعد آواز بند ہو گئی۔ رضیہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شبان نے اس کی حالت زیادہ خراب دیکھی تو جلدی سے کھنڈر سے واپس پلٹنے لگا۔ دوسری طرف شاہینہ اسی طرح دوزانوں بیٹھی تھی اور اب پتھر کے نقوش غائب ہو چکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسی طرح تھکی تھکی آگے بڑھنے لگی جیسے اس کا بدن بے جان ہو رہا ہو۔ شبان نے ایک پتھر کے پیچھے پناہ لی۔ در حقیقت اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو، اسے دیکھ رہا ہو، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے گا وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ مگر اس خوف کا اظہار اس نے رضیہ سے نہ کہا، ورنہ وہ چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ادھر شاہینہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے تھوڑے فاصلے پر چڑھ کر وہ گر پڑے گی، لیکن وہ گری نہیں اور آخرکار وہ یہ لمبا سفر طے کر کے حویلی پہنچی۔ شبان اور رضیہ نے بھی اپنے کوارٹر کا رخ کیا، لیکن شاہینہ کی حالت خراب تھی اور دوسری صبح وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے پاؤں گھٹنوں تک سوجے تھے۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔ ملازمہ نے رفیق کو اطلاع دی۔ ذاتی طور پر شاہینہ کی دیکھ بھال کرنے والا رفیق ہی تھا۔ ویسے تو سارے ملازم شاہینہ کے اشاروں پر چلتے تھے، لیکن بہرحال رفیق اس کا سب سے بڑا غمخوار تھا۔ چنانچہ فوراً ہی رفیق ڈاکٹر کے پاس دوڑا چلا گیا۔ ڈاکٹر آیا، شاہینہ کو معائنہ کیا، 2 انجیکشن دیے، مگر کوئی صحیح انکشاف نہ کر سکا کہ بخار اور سوجن کی کیا وجہ ہے۔ اس نے اسے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسری طرف شبان ایک ایسا انوکھا راز لے آیا تھا جس پر اس کا دل خوشی سے بلیوں اچر رہا تھا۔ خوف بس اس وقت تک تھا جب تک وہاں سے حویلی تک کا واپسی نہ ہوئی تھی، لیکن اب اس کے دل میں پنکھے لگ گئے۔ بہت سی مختصر وقت میں زبردست معلومات حاصل ہوئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا چکر ہے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ فوراً ہی حمید خان سے ملاقات کرے، بلکہ اگر ہو سکے تو چودھری شاہنواز کو یہ ساری تفصیل بتائے، اور قدرت نے اس کا موقع اسے دیا۔ چودھری صاحب حویلی آئے۔ شاہینہ بیگم سے انہوں نے ملاقات نہ کی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ شاہینہ بیگم بیمار ہیں، مگر چودھری صاحب جائیداد کے کچھ کاغذات لینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد شبان ان کے پاس پہنچا۔ چودھری صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو شبان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، سرکار، حمید خان نے مجھے حکم دیا کہ حویلی میں۔ ہاں، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ چودھری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، صاحب جی، میرے پاس کچھ خاص معلومات ہے۔ لکڑمور جا کر حمید خان سے ملاقات کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ آپ اتفاق سے یہاں آ گئے تو اچھا ٹھیک ہے، تم حویلی سے باہر نکلو اور چھوٹے چوک پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں مورس میں ادھر سے گزروں گا، تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لوں گا اور پھر راستے میں تم سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں یہاں سے نکلوں گا، اس وقت تک تم چھوٹے موڑ پر کھڑے ہو جاؤ۔ جو حکم سرکار۔ شبان فوراً باہر نکلا۔ سارے کام بڑے اچھے ہو رہے تھے اور اس کی تقدیر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہاتھ میں تھیلا لے کر وہ حویلی سے باہر آیا۔ اکثر سودا صرف لینے جاتا تھا، کسی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ چھوٹے چوک کی طرف چل پڑا جو یہاں سے خاصے فاصلے پر تھا۔ رات کے واقعات اس کے ذہن میں آتے ہی اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگی۔ رضیہ بڑی نڈال ہو گئی تھی۔ شبان کو افسوس تھا کہ وہ رضیہ کو اپنے ساتھ کیوں لے کر گیا۔ شاہینہ بیگم کی بیماری کا سب کو پتہ چل چکا تھا، مگر یہ بات صرف شبان جانتا تھا کہ وہ کیوں بیمار ہیں۔ ظاہر ہے اتنا لمبا سفر انہوں نے پیدل طے کیا اور اس کے بعد واپس بھی آئی۔ تھکن ہی سے جان نکل گئی ہوگی، مگر رات کو رضیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ شبان کا اپنے اندر کا خوف بھی تھا۔ وہ کوئی 30 مار خان تو نہیں تھا، اور پھر حمید خان نے جس طرح اس کے پاس اپنا پیغام پہنچایا اس میں رضیہ پیش تھی۔ رضیہ نے خود اس بات کی فرمائش کی کہ شبان اسے اپنے ساتھ رکھے، بلکہ رضیہ ہی نے شبان کو کچھ معلومات بھی فراہم کی تھی۔